बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूँ हैदर मेहदी और मेरा यूट्यूब चैनल देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। इमरान ख़ान की डिस्क्वालिफ़िकेशन ECP के साथ जनरल बाजवा ने एक नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में ख़िताब करते हुए फिर से रिट्रीट किया कि जी वो 29 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। फिर अभी ख़बर आई है कि फैटफ से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया है और ये भी खबरें आ रही हैं कि सड़कों पर लोग निकल आए हैं इमरान की डिस्क्वालिफ़िकेशन के ख़िलाफ़। तो पहले ECP की डिस्क्वालिफ़िकेशन की तरफ चलते हैं। खैर, ये तो बहुत ही आम तासुर है और सबको पता है कि बहुत ही मज़ाक़ ख़ेज़ किस्म की ये जजमेंट पास की गई है। मैंने चंद दिन पहले एक लॉयर से बात की थी, बल्कि चंद लॉयर्स से बात की थी। एक उनमें से थे, उन्होंने कहा मेहदी साहब कि जब भी कोई कोर्ट या इस किस्म का जो कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है वो रिज़र्व करती है जजमेंट, इसका मतलब होता है कि वो रिलीफ़ नहीं दे रही लेकिन सज़ा अनाउंस करेगी। अगर रिलीफ़ देना होता है तो वो फौरी तौर पर शॉर्ट ऑर्डर में रिलीफ़ दे देती है और फिर अपनी डिटेल जजमेंट या जो है वो बाद में लिखती है। चूँकि उन्होंने रिज़र्व किया है, उनका ख़्याल था कि ये इमरान के ख़िलाफ़ आएगी ओपिनियन। अच्छा, मैं उनसे बहस करता रहा कि भाई ना कोई केस है, कुछ भी नहीं है, को अगर हुआ भी होगा कोई प्रोसीजर लैप्स होगा, कोई प्रोसेस का लैप्स है, तो मेरा तो ख़्याल नहीं। वो उनका जी आप जो मर्ज़ी समझें, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक यूनिवर्सली जनरली 99% जो टाइम होता है ये अगर रिज़र्व हो तो ख़िलाफ़ जाती है जजमेंट, और वो सही निकले और मेरा जो अंदाज़ा था वो गलत निकला। हालांकि और भी मैंने कई लॉयर से बात की, उन्होंने कहा कि नहीं जी हमारा नहीं ख्याल कि ये डिस्क्वालीफाई हो गए। उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया। सेक्शन जो अडॉप्ट किया वो आप सबको पता होगा 63(1)P है, जिसमें कहा जाता है कि वक्ती तौर पर फ़िलहाल जो मौजूदा कानून है माफ़ कीजिएगा, उसके तहत इनको ये नाअहल हो गए हैं असेंबली की सीट ऑक्यूपाई करने के लिए। ये तो आ गया जी लीगल। अभी आगे स्टेप्स क्या हैं? कुछ राय हैं कि जी सीधा सुप्रीम कोर्ट पे जाना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट फ़ौरन इसको रिजेक्ट कर देता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये जा रहे हैं, पता नहीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या पटारा खोलेगा, लंबा खींचेगा और उसके बाद फिर ये केस जाएगा। वो कहेंगे अच्छा जी इसको वापस लोअर कोर्ट पे भेजो, वहाँ इसको करो डिबेट, फिर उसके बाद फिर हाई कोर्ट पे, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। तो ये लॉयर्स भी क्लियर नहीं है कि क्या। हालांकि PTI के ज़राए ने बताया है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अप्रोच करेंगे। वो इंतज़ार कर रहे हैं कि डिटेल जजमेंट आए, उसके बाद वो अपनी पटिशन फाइल करेंगे। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो ये किया क्यों गया और इसकी टाइमिंग जो है बड़ी इंटरेस्टिंग टाइमिंग है। अनाउंस हुई, जनरल बाजवा ने अपने रिटायरमेंट की अनाउंस की, फैटफ की ग्रेड लिस्ट से निकाले गए मुल्क। और एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग हुई है कि 24 अक्टूबर को जस्टिस उमर अता बंदियाल ने 4 नए जज को एलिवेट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के लिए एक मीटिंग बुलाई, जिसमें 4 जजेस का नाम है, जिसमें अतहर मिनल्ला साहब भी हैं, जो कि कहते हैं कुछ लोग कुछ दो के चक्कर में उन्होंने ये जो भून हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के हेड और जस्टिस फायज़ काजी ईसा के साथ एक्सचेंज हुई है। जो लाहौर के जज हैं वहीद साहब, उनकी बड़ी तारीफ़ें की जाती हैं। सिंध के जो 2 जजेस हैं उनका भी लोग कहते हैं ठीक ही हैं। तो उम्मीद है कि ये अच्छे जज होंगे। लेकिन ये टाइमिंग सारी 4 चीज़ों की एक ही दिन में होना बड़ी मानी खेज़ है। मेरा जहाँ तक ख्याल है कि ये ECP का ये करना एक लाल झंडी दिखाना है PTI के वर्कर्स को, सपोर्टर्स को, कि वो बाहर निकल आए, इश्तिहाल करें, कोई इसके अंदर तोड़ फोड़ हो, फिर कानून नाफिज करने वाली एजेंसियां जो हैं वो कार्रवाई करें। और एक कन्वेंशनल एक विजडम है जो लोग कह रहे हैं कि ये इमरान को बहुत फूक फूक के कदम रखना चाहिए, इनके ट्रैप में नहीं फंसना चाहिए कि कहीं जो जाता हुआ जो एक जिन है 29 नवंबर को वो कहीं किसी बात पे रुक ना जाए। और मैं उनकी रिटायरमेंट के ऊपर भी थोड़ी सी बात करता हूँ। अच्छा, एक तो ये जंग हमारी चल रही है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन ये जो प्ले बुक है मैं आपको बताऊं, ये प्ले बुक अमेरिका जो फॉलो करता है दूसरे ममालिक में रजीम चेंज की, ये उसका एक बहुत बड़ा सबूत है।
لیٹن امریکہ میں جتنے بھی ملکوں میں امریکہ نے اپنے رجیم چینج آپریشنز کیے، انہوں نے ہر جگہ پر فوج کو پہلے مضبوط کیا، ان کو ٹریننگ دی، ان کے لوگ آیا کرتے تھے، کورسز کرتے تھے، وہاں ان کو پکڑتے تھے، انڈاکٹرینیٹ کرتے تھے، فوج کو ہتھیار دیتے تھے، فوج کے ساتھ بہت تعلقات کرتے تھے، پھر وہ فوج جا کے کو کرتی تھی اور جو بھی وہاں کا وزیر اعظم یا صدر ہوتا اس کو نکالتے تھے۔ اگر یہ وہ فالو نہیں کرتے تھے، جب جیسے زمانہ بدلتا گیا اور امریکہ کو بھی تجربہ آ گیا کہ کیسے کریں، انہوں نے پھر جو باقی ادارے ہوتے ہیں، حکومتی ادارے، ان کو قابو کرنا شروع کیا، اور کرتے وہ فوجی کے تھرو تھے۔ وہ کبھی سپریم کورٹ کو قابو کر لیتے تھے، کبھی ان کے کوئی الیکشن کمیشن کو قابو کر لیتے، جس طرح انہوں نے بولیویا میں کیا۔ انہوں نے جی سپریم کورٹ کے ان کی کمیشن نے نااہل کرا دیا 11 مہینے پہلے ان کے ایک پریزیڈنٹ کو، جو کہ 11 مہینے بعد انہی کا پارٹی ریزاؤنڈنگ میجورٹی سے جیت کے آیا ہے۔ تو کوششیں اب وہ یہ کرتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل طریقے سے اس رجیم چینج کیا جائے۔ بالکل اسی طریقے سے انہوں نے پاکستان میں کیا، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ چل رہا ہے۔ حالانکہ ہمارے پاس خبریں آ رہی ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ اس نے اوورچرز کیے ہیں، ایک تو پاکستان سے ری انگیج کرنے کے لیے، جس کے اوپر میں نے بہت ایک لمبا وی لاگ بھی کیا ہے، اور عام طور پہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے امریکن سفارتکاروں سے، ان کے جو سفیر ہیں پاکستان میں، نیچے ان کے جو اہلکار ہیں، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں جو لوگ ہیں، سینٹ کام میں جو فوجی جرنیل ہیں، کہ جی ہم عمران خان کے ساتھ ری انگیج کریں گے۔ تو ایک جگہ وہ بھی بات چل رہی ہے، لیکن آبجیکٹیوز ان کے بڑے کلیئر ہیں کہ جی ہمیں آپ سے، چائنا سے آپ کو دور کرنا ہے، اور آپ کے نیوکلیئر ہتھیار ہیں جو وہ ہمارے لیے بڑے خطرناک ہیں، اور دوسری جگہ پہ اس قسم کی چیزیں بھی ہو رہی ہیں۔ اب اس میں یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ بائیڈن نے جب کہا کہ جی نیوکلیئر ہتھیار ان کے پاس ہیں، اس ملک میں کوئی ہم آہنگی نہیں ہے، کوئی کوہیژن نہیں ہے، اور پاکستان دنیا کا سب سے خطرناک ملک ہے، ایک جگہ پر وہ، دوسری جگہ ای سی پی کی یہ ڈسکوالیفیکیشن، پھر ادھر سے تو یہ مکسڈ میسیجز آ رہے ہیں۔ بات آ رہی ہے کہ جی عمران سے بھی بات کریں گے، پاکستان سے بھی، مکسڈ میسیج آ کے ایک کنفیوزڈ اس وقت فوگ ہے میری نظر میں۔ تو یہ میری نظر میں ای سی پی کا اس تنازع میں دیکھ رہا ہوں۔ میرا نہیں خیال کہ یہ لاسٹ کرے گا، اس سے حالات بگڑیں گے کہ اس حد تک پہنچ جائیں کہ کوئی کارروائی کی جائے۔ اب اس کو میں جوڑتا ہوں باجوہ کی ریٹائرمنٹ کے اناؤنسمنٹ سے، جو انہوں نے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کی ایک سیکیورٹی ورکشاپ میں کی۔ میں نے پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ ان کو اتنا زبردست موقع ملا تھا پاکستان ملٹری اکیڈمی میں اناؤنسمنٹ کرنے کا، جو کہ انہوں نے نہیں کی۔ اب ایک چھوٹی سی ورکشاپ میں انہوں نے جا کے کی اور کہا کہ جی فوج جو ہے وہ سیاست سے بالکل علیحدہ رہے گی۔ یہ پہلا کا تو مجھے نہیں پتہ، دوسری تو بالکل جھوٹ ہے۔ فوج بالکل ابھی تک اس میں شامل ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پیچھے جو ہاتھ رکھا ہوا ہے جنرل باجوہ کا، اعظم سواتی کا، جو کسٹوڈیل ٹارچر ہے وہ جنرل باجوہ کے کہنے پہ آئی ایس آئی کے تھرو ہوا ہے، آئی ایس آئی کے لوگوں نے کرایا ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو ان کی جو یہ بات بار بار، آئی تھنک یہ اپنی کنزمپشن کے لیے کم ہے، یہ انٹرنیشنل کنزمپشن کے لیے زیادہ ہے، امریکہ کے لیے۔ جو انٹرسٹنگ چیز ہے وہ اس کی ہے ٹائمنگ۔ آج ہی ای سی پی نے کیا، آج ہی ان صاحب نے یہ بھی اناؤنسمنٹ کی۔ تو چونکہ ہمارے پاس اوتھینٹک خبر نہیں آتی، چونکہ میڈیا کے اوپر بہت دباؤ ہے، چونکہ لوگ ڈرتے ہیں، کھل کے بات نہیں کرتے۔ میں بھی جس کو فون کرتا ہوں بیچارے بہت محتاط ہو کے میرے سے بات کرتے ہیں، کئی لوگوں نے تو فون بند کر دیے ہیں، میرے سے بات بھی نہیں کرتے۔ لیکن تو پھر آدمی قیاس آرائی کر سکتا ہے۔ ایک قیاس آرائی کیا ہے کہ جی جنرل باجوہ صاحب ریٹائر تو ہو رہے ہیں 29 کو، لیکن اگر شہباز شریف نیا چیف نہیں اپوائنٹ کرتے تب تک تو کیا ہوگا؟ تو کنونشن یہ ہے کہ جو یونیورسل کنونشن ہے، فوج کا نہیں ہے، کسی بھی ادارے کا کنونشن ہے کہ اگر اس کا سربراہ ریٹائر ہو جائے اور نیا سربراہ اپوائنٹ نہیں ہوتا تو اندر سے کوئی ایک ایکٹنگ سربراہ بن جاتا ہے، جس طرح ہمارے اسٹیٹ بینک میں ہوا، اسٹیٹ بینک گورنر چلا گیا، ایکٹنگ آ گیا، نیب کا چلا گیا، ایکٹنگ آ گیا، کوئی اور ادارے کا سربراہ چلا گیا، اس کا ایکٹنگ آتا ہے۔ فوج کا کنونشن بڑا سمپل ہے، وہ تو بڑا ہائرارکی ہے، کلیئر لائن آف اتھارٹی ہے۔ اگر جنرل باجوہ چلے جاتے ہیں اور شہباز اپوائنٹ نہیں کرتا نیا آرمی چیف، اور وہ اس وقت تک وزیر اعظم ہے، تو ایکٹنگ جو سینئر موسٹ ایکٹنگ کور کمانڈر ہے وہ لاجیکلی ٹیک اوور کر لیتا ہے ایکٹنگ آرمی چیف، جو کہ اس وقت جنرل ساحر شمشاد ہوں گے، جو ایکٹنگ
آرمی چیف کو ٹیک اوور کر لیں. لیکن پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس کا کنونشن نہیں ہے کہ بغیر ایکسٹینشن دیے ہوئے پرائم منسٹر جنرل باجوہ کو کہے کہ جی چونکہ حالات بڑے خراب ہیں, گڑبڑ ہو رہی ہے, سڑکوں پہ لوگ ہیں, انتشار ہے, ریٹائر تو آپ ہو رہے ہیں 29 کو, گورنمنٹ آف پاکستان آپ کو ریکویسٹ کرتی ہے ان ایڈ آف سول پاور, اس کو بھی انووک کر سکتے ہیں, پتہ نہیں وہ آرٹیکل 245 ہے کیا ہے, کہ جی ان ایڈ آف سول پاور ہم ریکویسٹ کرتے ہیں آرمی چیف کو کہ آپ کنٹینیو رہیں ٹل دی پلیجر آف دا پرائم منسٹر, کہ جب تک وزیر اعظم کو ضرورت ہے آپ رہیں پرائم منسٹر, اور جب تک میں نیا اناؤنس نہیں کرتا آرمی چیف. تو یہ ایک بہت ہی خطرناک کھیل کھیلا جا رہا ہے. اور اس میں مجھے خبر ہے کہ پی ایم ایل این کے بڑے سینئر لیڈرز نے اس قسم کی بات کا انڈیکیشن دی ہے لوگوں کو کہ جی یہ بھی ہو سکتا ہے, ہم اپوائنٹ بھی نہ کریں, باجوہ کو رکھیں اور وہ اس کو قابو, یہ باجوہ کو فوج کے ساتھ آرمی چیف رہے گا, اور یہ جو ہلا گلا ہے اس کے اندر پھر کریک ڈاؤن ہوگا. بہت خطرناک ہے اس لیے کہ فالو تو وہ پتہ نہیں کریں گے کس قسم کا کنونشن, کوئی لیگل کوئی پریسیڈنٹ ہوگا, لیکن فوج کے اندر اس سے بہت بے چینی ہوگی, خاص طور پہ سینئر جرنیلوں میں, ہو سکتا ہے جونیئر جرنیلوں میں بھی ہو, جونیئر افسروں میں بھی ہو. باجوہ صاحب نے جتنا بدنام کرنا تھا اس فوج کو کر دیا, اپنے آپ کو جتنا ذلیل کرنا تھا کر دیا. ان کے لیے بہتر ہے کہ چاہے ان کو وزیر اعظم کہیں بھی کہ جی باجوہ صاحب آپ رہیں, وہ کہیں نہیں جی میں تو جا رہا ہوں, باقی آپ سنبھالیں, آپ اپنی فوج ہے, آپ وزیر اعظم ہیں, آپ جس کو بنائیں. وہ وزیر اعظم صاحب نیا آرمی چیف بناتے ہیں یا ایکٹنگ چیف کو ٹیک اوور کر لیتے ہیں, وہ ان کی ثوابدید ہے. باجوہ صاحب مسٹ گو ہوم. ان کو یہ اپنے اوپر بہت بڑی مصیبت اپنے فیوچر کے لیے لے رہے ہیں. اگر وہ ٹکے رہے, مصیبتیں تو ان کے اوپر خیر آنی ہیں. یہ میرا تجزیہ ہے باجوہ کی ریٹائرمنٹ کے اوپر. اب آ جائے جی فیٹف کی بھی ٹائمنگ بڑی انٹرسٹنگ ہے. ایک جگہ یہ اب جو کہتے ہیں نا پولیٹیکل گڈ ول کریٹ کیا جا رہا ہے موجودہ حکومت کے لیے, کہ حالانکہ فیٹف کو نکالنے کی جو اسیسمنٹ ہے اس کا سارا کام پی ٹی آئی حکومت نے جو سبمیشنز دی تھی فیٹف کو اس پہ ہوا ہے. اگر اس کے بعد وہ اسیس کرتے اور جس طرح نیب لاز چینج ہوئے ہیں, وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم فیٹف سے نکل سکتے. کسی نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ جب یہ ای سی پی کی ڈسکوالیفیکیشن ہوئی اور یہ فیٹف سے نکل گئے, اس نے کہا جی مبارک ہو, پاکستان کا سب سے دیانتدار پولیٹیشین اس وقت زرداری رہ گیا ہے اور شہباز شریف رہ گیا ہے, اس لیے باقی تو ڈسکوالیفائی ہو گئے. نواز جو کہ چور تھا اور جو سب سے صادق اور امین تھا اس کو کر دیا. تو ہمارے عظیم ترین سیاستدان اس وقت زرداری صاحب ہیں اور شہباز شریف ہے, اللہ معاف کرے. اب آ جائیں جناب لوگوں پہ. تو لوگ کیا کریں گے؟ لوگوں نے تو اپنے غصے کا اظہار کرنا شروع کر دیا ہے. خبریں آ رہی ہیں سڑکیں بند ہیں, سندھ اور پنجاب کا بارڈر کلوز ہو گیا, سڑکوں پہ نکل آئے, ہو سکتا ہے کوئی توڑ پھوڑ بھی شروع ہو جائے. دیکھیں عمران ایک شیلڈ ہیں, ایک دیوار ہیں لوگوں کے درمیان اور انارکی اور توڑ پھوڑ کے درمیان. اگر آپ نے اس کو ہٹا دیا اور یہ توڑ پھوڑ ہو گئی اور اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ پھر کوئی مارشل لاء کوئی ایمرجنسی چیز کر کے قابو کر لیں گے, نہیں ہو سکتا. یہ ملک تبدیل ہو چکا ہے, بدل گیا ہے. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں, سب سے بڑی عکاسی 16 اکتوبر کا الیکشن تھا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. اس 16 اکتوبر الیکشن میں سب کو پتا تھا عمران نے اسمبلی میں نہیں جانا, اور ایم پی اے جو الیکٹ ہو رہے ہیں شاید وہ بھی اسمبلی میں نہ جائیں, لیکن پھر بھی ہماری قوم نے ایک ایسے بیہیویئر کی مینیفیسٹیشن کی. انہوں نے پہلی دفعہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم اجتماعی سالمیت اور دور اندیشی کا ہم پیغام دے رہے ہیں پاکستان کو. کیوں؟ ہم نے ایک لوٹے کو ووٹ نہیں دینا, ہم نے ایک ایسے سیاستدان کو ووٹ نہیں دیتا جو میری انفرادی, جو میرا سیلف انٹرسٹ ہے نا, جو میری خود غرضی ہے, جس کے لیے کہ جی میرا تھانہ کچہری کا کام ہو جائے, میں نے اس کو ووٹ نہیں دینا.
جو کہ عام طور پہ تھرو آؤٹ ہماری ہسٹری میں یہ ہوتا رہا ہے، اور اسی لیے ہمارے دیہی علاقے کے لوگ زیادہ دیتے تھے، ایگریکلچر جو رورل ایریاز ہے، اس لیے وہاں تھانہ کچہری کا زیادہ ہوتا تھا کہ یار مجھے نہیں پتہ، یہ چور ہے، ڈکیت ہے، کرپٹ ہے، یہ میرا کام کراتا ہے۔ یہ پہلی دفعہ پاکستان میں یہ اتنا بڑا اعلان ہوا ہے، ہمارے قوم نے کیا ہے کہ ہم دور اندیشی دیکھ رہے ہیں اور ہم اجتماعی سوچ دیکھ رہے ہیں، اور اجتماعی جو ہماری سالمیت ہے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، ہم انفرادی خود غرضی کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ بہت بڑا چینج ہے، اور یہ چینج ایک تو انہوں نے اخلاقی طور پر لوگوں کو بتایا، اور لوگوں کو الیکشن میں اس کو مینیفیسٹ کیا، اور اگر زیادہ آگے پش کیا جائے تو یہ آگے بھی جا سکتا ہے۔ بہت مشکل وقت ہے پاکستان کے لیے، لیکن خوش آئین بھی ہے۔ میں خوش آئین ایک اور طریقے سے بھی کہہ سکتا ہوں، جو اعظم سواتی صاحب کے ساتھ بربریت ہوئی، کسٹوڈیل ٹارچر ہوا، ان کا ابیوز ہوا، جو شہباز گل کے ساتھ کیا، یہ دو تین چیزوں کی عکاسی کرتا ہے۔ ایک تو یہ پینک کی عکاسی کرتا ہے، فیئر کی عکاسی کرتا ہے، جن کے پاس حکمرانی حاکمیت ہے کہ جی لوگ ہاتھوں سے باہر نکل رہے ہیں، ان کو ایک ایسا سخت ہم قسم کی مثال بنائی جائے کہ یہ لوگ نہ کریں۔ اور اگر وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ سے طاقت نکل رہی ہے تو وہ اور زور کا اور ظلم کریں گے، اس سے زیادہ بربریت کریں گے، لاشیں بھی گرائیں گے، اس لیے کہ نواز، زرداری، شہباز، بلاول، حمزہ، مریم، ان لوگوں کو پاکستان سے کوئی پیار محبت نہیں ہے۔ یہ ان کا بس چلے کہ ان کا پیسہ بچ جائے، پاکستان جل جائے۔ میں آپ کو لکھ کے کہہ رہا ہوں، صحیح کہہ رہا ہوں، دل سے کہہ رہا ہوں، ان کا پیسہ بچ جائے، ان کی جان بچ جائے، پاکستان جل جائے۔ یہ پاکستان کو آگ میں پھینکنے کے لیے تیار ہیں، یہ اتنے ظالم ہیں، اور ان کے سامنے ایک اندھا گونگا بہرا آرمی چیف ہے باجوہ، جس نے یہ سارا مسئلہ کھڑا کیا ہے پاکستان کے لیے۔ میں تو ان کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی صاحب کبھی سوچئے، کل بھی آئے گی، خدا نہ خواستہ کہیں آپ کے ساتھ بھی وہ نہ ہو جو اعظم سواتی کے ساتھ ہوا، شہباز گل کے ساتھ ہوا، ندیم انجم کے ساتھ بھی ایسا ہو، فیصل نصیر میجر جنرل صاحب ہیں جو اس ساری بربریت کے پیچھے ہیں، جو اعلیٰ کار ہیں، وہ بریگیڈیئر جو سیکٹر کمانڈرز ہیں، فہیم رضا، راشد اور تیسرے صاحب جو ہیں، یہ سارے لوگ جو مل بھگت کے یہ کروا رہے ہیں، خوف کریں، کل بھی آئے گی، خدا نہ خواستہ ایسا دن نہ آئے کہ آپ کے ساتھ بھی ہو۔ اب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کے پیاروں کو حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کو حفظ و امان میں رکھے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ الہی آمین۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم۔